बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ जो कि माँ की ममता और उसकी मोहब्बत के गिर्द घूमती है। हर वक्त तस्बीह घुमाती रहती हैं अम्मा, न जाने क्या क्या पढ़कर अपने बेटों पर फूंक मारती हैं। इसलिए तो दोनों बेटे माँ की हर बात पर आंख बंद करके अमल करते हैं। नायला ने मुंह सुकेड़ते हुए कनखियों से अपनी ज़ईफ सास की तरफ देखा जो पास बैठे हुए बड़े बेटे पर फूंक मार रही थी। अरशद के लिए भी खाना ले आती, मेरे साथ खा लेता। आज कितने दिनों बाद तो फरागत मिली है इसे। अम्मा ने बड़े बेटे की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा। अरशद जो नायला के इशारे पर अपनी जगह से उठने लगा था, अम्मा की बात सुनकर वहीं रुक गया। अरे अम्मा, अरशद अभी थके हुए आए हैं, कुछ देर आराम करेंगे फिर खाना खाएंगे। आप आराम से खाना खाएं। चलें अरशद, मैं आपके कपड़े निकाल दूं। हमेशा की तरह नायला ने बातों के हेर फेर में अरशद को उलझा कर अम्मा के पास से उठा दिया। अरशद भी हमेशा की तरह बीवी की आंखों और कानों से देखने और सुनने वाला फौरन सर झुका कर उठा और अम्मा के कमरे से बाहर निकल गया। अम्मा ने गहरी सांस ली। दिल के निहाल खाने से उठता उदासी का एक हल्का सा धुआं सांस की डोर से उलझा तो अम्मा का दिल घबराने लगा। वो सर झटक कर सामने रखे सादा से खाने की तरफ मतवज्जा हुई। कुछ देर तक देखती रही और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला नवाला तोड़ा। चंद नवाले बमुश्किल खाए और फिर अम्मा ने रोटी लपेट दी। शुक्र है मेरे मौला, अम्मा की जुबान से शुक्र का कलमा निकला। जुहेब के आने में अभी काफ़ी देर है। अम्मा ने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली और नीम दराज होकर अपनी तस्बीह थाम ली। जुहेब का इंतज़ार करते हुए तस्बीह के हर दाने के साथ खैर की दुआ निकल रही थी। आज वीकेंड है, सब दोस्त करीब मार्केट में अपनी मखसूस जगह पर जमा हो रहे हैं। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा लेज़ानिया मेरी तरफ से। आखिर तनख्वाह में इजाफा जो हुआ है, तुम भी टाइम से आ जाना। बल्कि ऐसा करो, मेरे साथ ही चलो। घर जाकर क्या करोगे? फिजान ने ऑफिस से निकलते जुहेब से कहा। वो बाइक में चाबी लगाता मुस्कुराया। नहीं यार, पिछले कुछ दिनों से अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, अकेले घबरा जाती हैं। वैसे भी सारा हफ्ता इन्हें ठीक से वक्त नहीं दे पाता। एक वीकेंड तो मिलता है, फिर वो भी इनके साथ ना गुजारूं? यार, मोहब्बत तो हम भी करते हैं, तुमने तो हद ही कर दी। अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला करो। कल को तुम्हारी शादी भी होनी है, अपनी फैमिली के लिए कैसे वक्त निकालोगे? फैजान ने हमेशा की तरह इसे समझाया। तो क्या अम्मा मेरी फैमिली नहीं है? जुहेब ने ताज्जुब से पूछा। तुम समझ नहीं रहे यार। फैजान ने कुछ कहना चाहा। ऐसी समझ तो तुम रहने ही दो मेरे भाई, अभी मैं चला। जुहेब ने हेलमेट पहनते हुए हाथ हिलाया और जन से बाइक उड़ाता ले गया। ये देखें अम्मा। खाने के बाद जुहेद अम्मा के साथ लेटकर बातें करने लगा और फिर हाथ में पकड़े मोबाइल पर इन्हें नातें लगा दी। अम्मा बहुत खुश होकर देखने लगी। जुहेब, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं अल्लाह के घर जाऊं, मगर अम्मा, आप ऐसे क्यों कहती हैं? अम्मा ने हसरत से मोबाइल पर नज़र आते खाना काबा की तरफ देखते हुए कहा। बस थोड़े से पैसे जोड़ लूं, फिर ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको ले जाऊंगा। जुहेब ने यकीन से कहा तो अम्मा धीरे से मुस्कुरा दी। बेटा, बीमारी ने किसी काबिल कब छोड़ा है मुझे? अब मुझसे सफ़र कहाँ होगा? बस मेरी दुआ है कि तुम बहुत जल्द अल्लाह के घर का दीदार करो।
اگر تم نے کر لیا تو میں سمجھوں گی میں نے بھی کر لیا۔ یہ کیا بات ہوئی اماں؟ ہم دونوں ساتھ ہی جائیں گے، دیکھ لینا۔ زہیب نے کہا تو اماں خاموشی سے کچھ سوچنے لگیں۔ زہیب بیٹا، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، میری ہر بات مانی ہے۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ تم اب شادی کر لو۔ دیکھو، تمہارا بڑا بھائی خیر سے سیٹ ہے، شادی شدہ ہے، بال بچوں والا ہے اور اپنی زندگی میں سیٹ بھی ہے۔ اس لیے میں اس کی طرف سے مطمئن ہوں، مگر میرا دل ہر وقت تمہارے لیے بے چین رہتا ہے۔ میرے بعد تم کیا کرو گے؟ اماں، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ زہیب نے ماں کا کمزور ہاتھ تھام کر کہا۔ بیٹا، سوچنا تو پڑتا ہے نا، آنے والے وقت کے لیے۔ بس تم اب کچھ نہیں کہو گے؟ میں کل ہی تمہاری پھپھو کے گھر جاؤں گی۔ لیلا سے تمہاری منگنی بھی ہوئے کئی سال گزر گئے، وہ لوگ بھی پوچھ پوچھ کر تھک کر خاموش ہو گئے۔ اگر لیلا کی مرضی اور پسند شامل نہ ہوتی تو شاید وہ یہ رشتہ ختم کر دیتے۔ اماں نے آہستہ سے سمجھایا۔ ہاں تو کر دیں، کسے فکر ہے؟ زہیب نے لاپرواہی سے کہا تو اماں نے مسکرا کر اس کا کان پکڑ لیا۔ اچھا، زیادہ ڈرامے مت کرو اب میرے سامنے، جانتی ہوں تیرے دل کی بات۔ روز رات کو اس سے باتیں کرتا ہے تو، سمجھتا ہے کہ میں سو رہی ہوں اس لیے مجھے کچھ نہیں پتا، مگر سب خبر ہوتی ہے مجھے۔ اماں کے کہنے پر زہیب کھسیانہ ہو کر ہنس پڑا۔ اچھا، مان لیا میری ماں بی بی سی ہے نا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اماں نے حیرت سے کہا۔ وہ جسے سب کی خبر رہتی ہے۔ زہیب نے ماں کو ٹالا۔ سب کی تو نہیں، ہاں، مگر ماں کو اپنے بچوں کی خبر ضرور ہوتی ہے۔ اماں نے بھی اطمینان سے جواب دیا تو زہیب مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ارے تم لوگ آج گھر پر ہی رہو گے؟ کہیں آؤٹنگ پر ہی چلے جاتے؟ نائلہ گنگناتی ہوئی نیچے اتری تو لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی لیلا کو دیکھ کر کہنے لگی۔ زہیب کی شادی کے بعد وہ لوگ اوپر والے پورشن میں سیٹ ہو گئے تھے۔ نائلہ دن میں اکثر نیچے کا چکر لگا کر سنگن لینے کی کوشش کرتی۔ 6 مہینے گزر جانے کے باوجود اسے اپنے مطلب کی کوئی بات نہیں ملی، مگر پھر بھی وہ اپنی طرف سے پوری ایمانداری سے کوشش کرتی رہتی کہ کسی طرح ان لوگوں کی پرسکون زندگی میں ہلچل مچا کر تماشا دیکھ سکے۔ آئیں بھابھی، میں ابھی چائے بنانے کے لیے اٹھ رہی تھی، اچھا ہوا جو آپ آ گئیں۔ لیلا نے خوش دلی سے کہا۔ چائے کو چھوڑو، میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ زہیب آج بھی اپنی اماں کے گوڈے سے لگ کر بیٹھا ہوگا اور تم یہاں اکیلی؟ نائلہ کے کہنے پر لیلا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے بھابھی، آپ کے دیور تو اپنی بائیک کی ہفتہ وار صفائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اماں دوپہر کے کھانے کے بعد سے سو رہی ہیں، عصر کی اذان ہو جائے تو انہیں اٹھا دوں گی۔ لیلا نے نرمی سے جواب دیا تو نائلہ اونگ کر رہ گئی۔ ویسے تو تم اچھے پردے ڈالتی ہو، خیر مجھے کیا، شوہر کو اپنے حقوق کا احساس نہیں دلاؤ گی تو وہ ایسے ہی لاپرواہی سے پیش آئے گا۔ مجھے دیکھو، ہر ویکنڈ پر آؤٹنگ کا پروگرام بناتی ہوں، چاہے ارشد مانے یا نہ مانے۔ اس کے علاوہ بھی روز کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جاتی ہوں۔ اماں کی تو مجبوری ہے، کہیں آ جا نہیں سکتی، مگر ہم کیوں خود کو بند کریں؟ نائلہ نے نخوت سے کہا۔ بھابھی، بات اپنی اپنی پسند اور ترجیحات کی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ سب کی سوچ اور پسند ایک جیسی ہو۔ آؤٹنگ کرنا مجھے بھی اچھا لگتا ہے، مگر کبھی کبھار، اور ایسا بھی نہیں کہ مجھ پر کوئی پابندی ہے۔ میں اپنی مرضی اور خوشی سے زیادہ وقت گھر میں گزارنا پسند کرتی ہوں۔ لیلا نے اطمینان سے جواب دیا تو نائلہ سر چھٹک کر رہ گئی۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر پھر چلی گئی۔ لیلا سب کاموں سے فارغ ہو کر میگزین دیکھنے لگی۔ سنو، آئس کریم کھانے چلو گی؟ زہیب نے میگزین کے ورق پلٹتی لیلا سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ اس وقت؟ لیلا نے رات کے 11 بجاتی گھڑی کی طرف دیکھا۔ ہاں تو؟
زہیب نے تیکھے انداز میں پوچھا تو لیلا اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اماں رات کے کھانے کے بعد دوائی کھا کر سو چکی تھی۔ لیلا نے آہستگی سے دروازہ کھول کر اماں کو محو خواب دیکھا تو اطمینان سے سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ زہیب نے اسے آتے دیکھ کر بائک سٹارٹ کی۔ رات کی خاموشی میں بائک کی آواز گونجی تو اوپر والی کھڑکی کا پردہ ہٹا اور نائلہ نے دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو منہ بنا کر رہ گئی۔ لیلا مجنوں کہیں کے۔ زہیب اور لیلا قریبی آئس کریم پارلر میں آمنے سامنے بیٹھے اپنے سامنے رکھی مزیدار اور پسندیدہ آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ویسے آج بہت مہربان ہیں لوگ، زہیب کے کپ میں سے چمچ بھر کے مزے سے کھاتے ہوئے لیلا شرارت سے بولی۔ تو جواباً زہیب نے بھی اس کے کپ کی طرف چمچ بڑھایا مگر لیلا نے جلدی سے کپ پیچھے کر لیا۔ زہیب اسے گھور کر رہ گیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا تم بھی نائلہ بھابی کی طرح ہی سوچتی ہو کہ اماں؟ زہیب کے چپ ہوتے ہی لیلا گہری سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ زہیب نے نیلا بھابی کی باتیں سن لی تھیں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہمارا رشتہ بنے زیادہ وقت نہیں ہوا مگر ہم دوستی کے ایک تعلق میں کئی سال سے بندھے ہوئے ہیں۔ شادی سے پہلے ہی میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آپ کی سوچ اور ذمہ داری کیا ہے۔ میں نے یہ سب دل سے قبول کیا ہے اور اماں صرف میری ساس ہی نہیں، میری ممانی بھی ہیں۔ میرے دل میں ان کی جگہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ آپ کسی وہم کا شکار مت ہوں، لیلا نے نرمی سے کہا تو زہیب کے دل میں جہاں اس کا مقام مزید اونچا ہو گیا، جہاں اس کا مقام مزید اونچا ہوا وہاں اس سے محبت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سچ پوچھو تو تم سے اتنے سال منگنی رہنے کے باوجود بھی شادی کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگتا تھا شاید ماں اور بیوی میں توازن نہیں رکھ پاؤں گا۔ نائلہ بھابی اور ارشد بھائی کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوتا تھا۔ جس طرح نائلہ بھابی نے ارشد بھائی کو اماں سے دور کر دیا، کہیں میری بیوی بھی آ کر ایسا نہ کرے۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں نے ہم دو بھائیوں کو بہت مشکل سے پالا اور بہت مشقت سے۔ میں ہمیشہ سے اپنی اماں کے زیادہ قریب تھا، ان کے ہر دکھ درد کو بن کہے سمجھنے والا۔ میں شاید کبھی نہیں بھول سکتا کہ میری ماں نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور شاید اسی وجہ سے میں ان کے بارے میں بہت حساس ہوں۔ زہیب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا دیکھیں گے زہیب، لیلا نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو زہیب اس کی آنکھوں میں جھانکتے یقین کو دیکھ کر مطمئن انداز میں مسکرا دیا۔ آپ کی بات ہو گئی اماں سے یا نہیں؟ نائلہ نے روز کی طرح جلدی جلدی کھانے کے برتن سمیٹتے ہوئے پہلا سوال ہی یہی کیا۔ تو ارشد گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک بار کہہ تو دیا تمہیں کہ اماں سے سب طے ہو گیا ہے، پھر بار بار سوال کیوں کرنا؟ جب قیمت اچھی لگے گی تو گھر بیچ دیں گے یا مجھے میرا حصہ دے دیں گے۔ اب تم بھی کچھ صبر سے کام لو۔ تمہارے کہنے پر اپنی ماں اور بھائی کو چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ تمہاری پسند کے مطابق شہر کے پوش ایریا میں کرائے پر گھر لے لیا ہے۔ گھر سیٹ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی۔ جو تم نے چاہا ویسا ہی تو ہو رہا ہے، ارشد نے تیز لہجے میں کہا تو نائلہ سنبھل کر بولی۔ ہاں ہاں مجھے تو پتا ہے، بچے بھی دیکھو یہاں آ کر بہت خوش ہیں اور ہم یہ سب کر بھی تو انہی کے لیے رہے ہیں نا، بچوں کے مستقبل کے لیے۔ نائلہ نے ہمیشہ کی طرح بچوں کا نام لیا تو ارشد سر چھٹک کر رہ گیا۔ ویسے کیا آپ کو لگتا ہے زب کے پاس کبھی اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ ہمیں ہمارا حصہ دے سکے؟ نائلہ کی سوئی گھوم پھر کر پھر وہیں آ رکی تھی۔ ارشد بھی سوچ میں پڑ گیا۔ مشکل ہے، اس کی تنخواہ تو اتنی زیادہ نہیں، اسے گھر بیچنا ہی پڑے گا۔ میں زیادہ انتظار نہیں کروں گا، آخر مجھے
کاروبار میں پیسے بھی تو ڈالنے ہیں، رقم چاہیے ہوتی ہے اچھے کاروبار کے لیے۔ ارشد نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو نائلہ کے دل میں سکون پھیل گیا۔ ارشد کو اس گھر سے یہاں تک لانے والی وہی تو تھی۔ ارشد کا روز بروز ترقی کرنا، کاروبار، پیسے کی ریل پیل نے نائلہ کا دماغ ساتویں آسمان پر پہنچا دیا۔ زہیب کی ترقی کی رفتار کچھوے جیسی تھی، جبکہ ارشد خرگوش کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں مارتا بہت آگے نکل گیا۔ اماں ان کے گھر چھوڑ جانے سے بہت افسردہ تھی، مگر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ نائلہ نے بہت چالاکی سے ان کا بیٹا دور کر دیا تھا۔ وہ سب سمجھتی تھی مگر سمجھ کر بھی چپ تھی۔ نائلہ کی حرکتیں اور چالاکیاں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھیں، بس وہ گھر کا سکون برقرار رکھنے کے لیے خاموش رہتی۔ اسے نائلہ ان کی کمزوری یا لا علمی سمجھتی رہی۔ دوسری طرف لیلی تھی۔ لیلی جو بھی کرتی اس میں کوئی دکھاوا یا مجبوری کا عنصر نہیں ہوتا تھا۔ لیلی کا ہر عمل اس کی اچھی نیت اور صاف دل کو ظاہر کرتا تھا۔ وہ اپنی ساس کی تنہائی اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی، اس لیے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس کے سچے اور صاف دل کا پتہ چلتا تھا۔ اماں بھلے پرہیزی کھانا کھاتی تھی، مگر لیلی انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بیٹھنے پر اصرار کرتی اور وہ سب کھانا ایک ساتھ اور ایک جگہ پر کھاتے۔ پہلے اماں نے منع کرنا چاہا تو لیلی کے جواب نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اماں آپ سے برکت ہے۔ لیلی جب کبھی زہیب کو پریشان دیکھتی یا اس کی طرف سے پریشان ہوتی تو دوڑتی ہوئی اماں کے پاس چلی آتی۔ اماں زہیب کے لیے دعا کریں نا، وہ آج کل بہت پریشان ہے، بے فکر رہو، میری ہر دعا میں وہ شامل ہے۔ اماں تسبیح گھماتے ہوئے تسلی دیتی۔ جی اماں مجھے پتا ہے، مگر جب بھی آپ سے ان کے لیے دعا کا کہتی ہوں نا تو ان کی مشکل فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ لیلی کے کہنے پر اماں دھیرے سے مسکرا دیتی۔ لیلی بے خبری میں کائنات کے سب سے بڑے راز کو جان گئی تھی کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آج آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، نائلہ نے تھکے ہارے ارشد کو پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے پوچھا۔ ارشد نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ بس کیا بتاؤں، کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہو رہا، کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، قرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو بس۔ ارشد نے پریشانی سے کہا تو نائلہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جہاں تھکن اور پریشانی کا گہرا جال بچھا ہوا تھا۔ ایک بات کہوں، آج سائمہ کا فون آیا تھا، میری پریشانی دیکھ کر اس نے ایک بابا جی کا پتہ دیا تھا جو کچھ لیتے نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں سائمہ کے ساتھ ان کے پاس چلی جاؤں؟ نائلہ نے جھجکتے ہوئے کہا تو ارشد نے بے دلی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جو دل چاہے کرو، ارشد کہتا ہوا اٹھ گیا۔ نائلہ نے گہری سانس لے کر اپنی چھوٹی بہن سائمہ کو کال کی اور گرین سگنل ملنے کی نوید سنائی۔ اگلے دن نائلہ بابا جی کے پاس سے ہو کر آئی تو بہت پر امید تھی اور مطمئن بھی۔ ارشد کو تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگی، بابا جی بہت نیک ہیں اور نورانی چہرے والے ہیں، انہوں نے پڑھنے کے لیے کچھ خاص وظائف دیے ہیں اور دعا بھی کی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، ارشد پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ عجیب سی مشکلات میں گھر گیا ہوں، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے۔ اپنے بچے کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر ارشد گھر لایا تو تھک کر کہنے لگا، پچھلے 1 مہینے سے بچے کو لے کر مختلف ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہا تھا، کسی کو اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بمشکل بچے کی حالت سنبھلی تو شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے گھر کو لوٹے۔ ہاں کیا کہہ سکتے ہیں، نائلہ نے بھی مدھم لہجے میں کہا اور اٹھ کر بکھرے گھر کو سمیٹنے لگی۔ مولوی صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں،
ایک مدھم سی آواز پر ارشد نے سر اٹھا کر دائیں طرف دیکھا، جہاں ایک آدمی مولوی صاحب سے دعا کے لیے کہہ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ جا چکے تھے، بس کچھ لوگ ہی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ارشد بھی تھا۔ ہاں ضرور، دعا تو رحمت ہے، اور رحمت تو سب کے لیے ہوتی ہے، مولوی صاحب نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری ایک بات بتاؤ بھائی۔ جی، کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر اس شخص کے ساتھ ارشد بھی چونکا۔ اگر ماں حیات ہوتی تو فکر ہی کیا تھی مولوی صاحب، ان کی دعا تو ڈھال تھی میرے لیے۔ اس شخص کا لہجہ نم ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، جس نے ماں سے دعا لی ہو، دعا کے لیے در در ٹھوکریں نہیں کھاتا، مولوی صاحب نے کہا۔ اگر آپ کی ماں راضی گئی ہیں تو ان کی دعا کا سایہ ہمیشہ آپ کے سر پر رہے گا، فکر مت کریں آپ۔ وہ شخص اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ارشد کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ اس کی اماں بھی ہر وقت اس پر دم کرتی رہتی تھی۔ اماں کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ایک عجیب سے حصار میں رہتا تھا۔ شاید وہ اماں کی دعاؤں کا حصار تھا، جو کسی مشکل یا پریشانی کو اس کے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ جب کبھی وہ پریشان یا بیمار ہوتا تو اماں کے کچھ پڑھ کے پھونک مارنے سے فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا۔ نہ جانے اماں کے دم میں ایسا کیا جادو تھا۔ وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور تھکے ہوئے قدموں سے مسجد سے باہر نکل گیا۔ وہ جب اپنے پرانے گھر پہنچا تو مغرب کی اذان ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ مین گیٹ کی لائٹس روشن تھیں۔ گھر کے در و دیوار پر ہوا نیا پینٹ اور پورچ میں کھڑی مہنگی گاڑی اور زہیب کے نام کی نیم پلیٹ اس کی ترقی کی نشاندہی کر رہی تھی۔ دیر سے صحیح مگر سب کچھ تو زہیب نے بھی حاصل کر لیا تھا۔ اپنا گھر، اچھی گاڑی، ترقی، اچھی بیوی، پیارے بچے اور سب سے بڑھ کر اماں کی محبت اور رضا۔ زہیب کتنا خوش نصیب ہے۔ ارشد نے گہری سانس لی۔ مغرب کی اذان کا نور ہر طرف پھیلنے لگا تو وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے قریبی مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے گھر لوٹا تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ نائلہ اسے دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھی۔ حد ہے بھائی، میں نے کتنی کالز کی ہیں مگر آپ کا فون ہی آف تھا، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ نائلہ نے اس کی شکن زدہ اور مٹی سے اٹے کپڑوں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ارشد خاموشی سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سنو نائلہ، تم ہر فن میں طاق ہو نا؟ ارشد نے مدھم لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ نائلہ نے الجھ کر پوچھا۔ کیا تمہیں اماں کی طرح دم کرنا آتا ہے؟ ارشد نے جھکا ہوا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو نائلہ اس کی سرخ آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ تم جانتی ہو آج میں کہاں گیا تھا؟ ارشد نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کہاں؟ نائلہ نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ اماں سے ملنے۔ نائلہ لرز کر رہ گئی۔ مگر نائلہ اتنی دیر تک ان کے پاس بیٹھنے پر بھی وہ نہیں ملی۔ انہوں نے مجھے پریشان دیکھ کر ہمیشہ کی طرح دم نہیں کیا۔ نائلہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی قبر کی مٹی بھی خاموش ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو زہیب کیوں کہتا ہے کہ اسے ہر بار اس مٹی میں سے ماں کی خوشبو، ماں کا لمس، ان کا احساس نظر آتا ہے؟ کیا ماں صرف زہیب کی تھیں؟ دیکھو، میں اماں کی قبر کی مٹی سے لپٹ کر اتنا رویا ہوں کہ خود مٹی ہو گیا ہوں، مگر اماں کی خوشبو نہیں آئی۔ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ نائلہ پتھر کا بت بن کر کھڑی تھی، اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مرد کو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے اندر کی حاسد عورت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ جو آج تک اپنے پتے بہت چالاکی سے کھیلتی آ رہی تھی، آج منہ کے بل گری تو اسے اپنا بنا بنایا ہوا یہ گھر بھی ہوا میں پتوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس نے شکست خوردہ وجود کے ساتھ خود سے یہ اعتراف کیا، مکاری اور چالاکی میں بھلے میں کتنی بھی آگے سہی، مگر میرے پاس
اماں کے دم کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، جس میں ماں کی محبت اور ایک چال باز عورت کی چالوں کا تانتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ماں اور ہر ماں کی دعائیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔